हाँ जी, तशरीफ़ रखें। काफ़ी देर से आप लोग खड़े हैं। हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं। आज फिर हम खुदा की हज़ूरी में खुदा के कलाम से खुदा की हज़ूर परस्तिश और सताइश करने के वसीले से अपनी मनाजातें, अपनी शुक्रगुज़ारियाँ, अपनी दरख्वास्तें खुदा के हज़ूर रखने के वसीले से इस जगह पर जमा हैं। और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदा ही सारी चीज़ें मुमकिन करता है। पिछले संडे मैंने ये कलाम सुनाया था कि हम रूहों के इकसाम के बारे में सीख रहे थे कि दो तरह की रूहें हैं, हक का रूह और गुमराही का रूह। और फिर इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, लेकिन आज मैं उसी बात को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। और हम जानते हैं कि एक रूहानी दुनिया है और एक जिस्मानी दुनिया है। और जिस्मानी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं और रूह के वसीले से रहे हैं, क्योंकि खुदा ने हम सब के अंदर रूह रखा है और ये जिस्म उस रूह के वसीले से काम करता है। जैसे हमने पिछली दफ़ा सीखा था कि एक हक का रूह है और गुमराही का रूह है। अब इन रूहों को काम करने के लिए भी जिस्म की ज़रूरत है। और ज़मीन पर जब हम जिस्मानी ज़िंदगी गुजारते हैं तो सचमुच में ये दो तरह के ही रूह दो तरह के लोगों में बस कर काम करते हैं। और हम बड़े समझदार लोग हैं और हम जानते हैं। पिछली दफ़ा हमने सीखा था, जो हक की बात करेगा, जो सच्चाई की बात करेगा, जो तख्लीक की बात करेगा, जो बुनियाद बनाने की बात करेगा, जो तामीर की बात करेगा, वो खुदा का रूह है, क्योंकि उसके अंदर ये काबिलियत पाई जाती है। लेकिन जो गिराने की, लताड़ने की, नुकसान करने की, दगाबाजी की, धोखे की, फरेब की और बेवकूफ़ बनाने की बात करेगा, वो झूठ और गुमराही की बात करेगा और उससे तबाही और बर्बादी आएगी। और हम जानते हैं कि ये शैतान का शेवा है, ये शैतान का शेवा है। पिछली दफ़ा हमने मरकज़ी हवाला पढ़ा था और उसमें ये हमने सीखा था कि आए अजीज़ो, हर तरह की रूह का यकीन मत करो। क्यों कहा गया ये? इसलिए क्योंकि ऐसी रूहें मौजूद हैं जिनका आप यकीन करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे, आपका कभी भी फायदा नहीं होगा। इसलिए हर रूह का जांचना, परखना, समझना बहुत जरूरी है। और खुदा के लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो रूह को जांचें, परखें, देखें कि ये खुदा की तरफ से है या कि शैतान की तरफ से। तो आए हम खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के साथ एक हवाला पढ़ेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि असल में खुदा हमें क्या कहना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसकी 9 आयत। असल में हमारी मंजिल, हमारा मकाम, हमारी पोजीशन, हमारा रुतबा कुछ और है। और हम खुदा के हुजूर ये सीखेंगे कि हमें क्यों अजीज बनना है, खुदा के करीब कराबती बनना है और फिर हर एक रूह को जांचना और परखना है। हाँ जी, पहला कुरिन्थियों 3 बाब 9 आयत। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की अमानत हो। आमीन। दोबारा से, क्योंकि हम किसके साथ काम करने वाले हैं जी? खुदा के साथ। किसके साथ काम करने वाले हैं जी? खुदा के साथ। और फिर हम क्या हैं? खुदा की खेती। और फिर क्या है? खुदा की इमारत। जब भी कोई इमारत, जब भी कोई खेत तैयार किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ बोया जाता है और इमारत में कोई ना कोई आके रहता है। समझ आ रही है बात की? कोई ना कोई आकर इमारत में रहता है और जब खेत बनाया जाता है तो उसमें बीज बोया जाता है और फिर उससे फल निकलता है। और हम ये जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि हम किसके साथ काम करने वाले हैं जी? खुदा के साथ। खुदा के साथ, उस तख्लीक कार के साथ जो सारी चीजों को तख्लीक करता है, नया बनाता है, दोबारा से खड़ा करता है, क्योंकि उसके अंदर ये कुदरत पाई जाती है। और हम इस जिस्मानी दुनिया में रहते हुए इस जमीन पर ये बात जानते हैं कि दो तरह की रूहें
پھر دو طرح کے انسانوں میں، دو طرح کے لوگوں میں، دو طرح کے خادموں میں، دو طرح کے پرچار کرنے والے لوگوں میں، پاسٹروں میں، اور بھی جتنے بھی لیڈران ہیں ان میں کام کرتی ہیں۔ اور ہم ابھی یہ سیکھ چکے ہیں کہ ہم خدا کی کھیتی اور عمارت سے ہمیں تشبیہ دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو آ کے بسے گا۔ خدا بھی اپنے لیے لوگوں کو چنتا ہے اور پھر ان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ تو پھر اسی طرح ابلیس بھی اپنے لیے لوگ چنتا ہے اور پھر ان کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جسمانی طور پر دو طرح کی روحیں ہیں جو زمین پر کام کر رہی ہیں، اور خدا کے لوگوں کو پہچان کرنی ہے کہ کون شیطان کی طرف سے ہے اور کون خدا کی طرف سے۔ اور آپ شکل دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کیا آپ شکل دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں؟ شکل سے نہیں، اور نہ ہی کسی رتبے کی وجہ سے، نہ ہی کسی اعزاز کی وجہ سے، بلکہ صرف اور صرف پیمانہ ایک ہے۔ اور ہم خدا کے حضور جو خدا کے لوگ ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اس لیے ہم اس شخص کو پہچان سکتے ہیں کہ اس میں کس کا روح کام کر رہا ہے۔ اور ایک ہی پیمانہ ہے، ایک ہی ترازو ہے، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہے جو ہمیں بتاتا ہے۔ اگر میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی، اگر ہم شیطان کی تخلیق کی بات کریں تو شیطان کو خدا نے شیطان نہیں بنایا تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا تھا، خدا نے اس کو بڑے اعزاز سے نوازا تھا، اس کو بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا۔ یہ تو اس نے اپنی ہی خواہش کے وسیلے سے کہ میں خدا سے اونچا بنوں گا، میں خدا سے بڑا تخت بناؤں گا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ تو یعقوب اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو کیا پیدا کرتا ہے جی؟ موت پیدا کرتا ہے۔ مطلب شیطان اس خواہش کی وجہ سے بنا جو اس کے اندر پیدا ہوئی، اور پھر خدا نے اس کو علیحدہ کر دیا۔ ہم سارے واقعے سے واقف ہیں، ہم پچھلی دفعہ بھی اس پر بات کر چکے ہیں۔ میں کسی اور پہلو پر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس لیے شیطان تو بنا خواہش کے وسیلے سے، اور آج بھی آپ جن کو دیکھیں گے شیطان کی خاصیت ان کے اندر کام کرتی ہے۔ مطلب جو آپ کو ملا ہے، جو آپ کے پاس موجود ہے، اس سے بڑھ کر کی خواہش۔ حالانکہ جو ملا ہے ہمیں، وہ ہمیں بہت اچھا اور خدا نے بہترین دیا ہے، لیکن ہم اس سے بڑھ کر کی خواہش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو لوگ عہدے، رتبے اور اعزاز کی بات کرتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ابلیس کی طرف سے ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں فقیہ اور فریسیوں نے بھی یہی تھا ان کے وقت، اس وقت بھی پہلی آمد پر یہی تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے عہدے، اپنی بات، اپنے اقتدار، اپنی کرسیاں بچانے کے لیے خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی مخالفت کرتے تھے، اور مخالفت کا روح تھا ان کے اندر۔ حالانکہ ان کو پتا تھا یہ پیشن گوئیوں کے پورا کرنے کے لیے آیا ہے، خدا کا کلام ہے، ساری باتوں سے واقفیت حاصل کرنے کے باوجود وہ صرف اور صرف اس بات سے ڈرتے تھے کیونکہ لوگ اس کو کہتے تھے یہ یہودیوں کا کیا ہے جی؟ بادشاہ ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی فکر مندی کی بات تھی۔ اور ہم خدا کے حضور میں یہ جانتے اور سمجھتے ہیں۔ میں دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت، آپ یہ جانیں گے کہ سچ مچ میں ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کے وسیلے سے خواہش کی وجہ سے ہم پہچان لیتے ہیں، تو پھر شیطان کہاں جا کر کام کر سکتا ہے یہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ 2 طرح کی روحیں ہمیں پتہ چل گئیں، شیطان کے بارے میں پتہ چل گیا، اس کی خواہش، اور جتنے بھی لوگ بہت ساری ایسی جسمانی خواہشات رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یوں سمجھ لے مشکل میں پھنس سکتے ہیں، تو وہ پھر یہ جانیں کہ اصل میں کام کہاں پر ہو رہا ہے۔ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، شیطان وہاں تک پہنچ کر کام کر سکتا ہے، تو ہمیں بڑا الرٹ ہونا چاہیے کہ آخر ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہاں جی، دوسرا تسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ مقدس میں بیٹھ کر
آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی لوگوں کے پاس بڑا بڑا اختیار آ جاتا ہے، روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، ان کے اندر ایک بڑی روح کام کرتی ہے، اور وہ مخالفت کی روح ہے۔ وہ ہر کسی کو ناچیز سمجھتے ہیں، ہر کسی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میرے سامنے بات کی۔ تو یہ وہی والی خواہش ہے، یہ وہی والا رتبہ ہے جو سچ مچ میں مخالفت کا ہے۔ اب ہم ہر کسی کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ جو بات صحیح کر رہا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے یہ کیسے کہہ دیا، وہ میرے سامنے کہہ دیا، اور کیوں کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے جن کو رتبہ ملا، جن کو اعزاز ملا، جو کلام ہی کو سنانے والے، کلام ہی کا پرچار کرنے والے، فقی فریسی بھی اس وقت تھے، اور آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن سے سچ مچ آپ تنگ ہیں، جو خواہ مخواہ مخالفت کرتے ہیں، جو خواہ مخواہ کا بیر رکھتے ہیں، جو خواہ مخواہ کا آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بہت ساری سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے۔ اور پھر جہاں وہ جاتے ہیں ان کو کرسی چاہیے، ان کو اعزاز چاہیے، ان کی تعریف ہونی چاہیے، ان کو بلایا جانا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے۔ تو پھر یہ کہاں سے آتی ہیں یہ چیزیں؟ اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقدس میں بیٹھ کر، مطلب خدا کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر، کہاں بیٹھ کر؟ خدا کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ابلیس کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کلام کو جانتے ہیں، جو کلام کا پرچار کر رہے ہیں، جو کلام کو سمجھ رہے ہیں، یہ ان کے بیچ میں بیٹھ کر، یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے لوگوں میں شیطان کام نہیں کر سکتا۔ وہیں بیٹھ کر، باقی لوگ تو اس کے اپنے ہیں، لیکن وہ انہی کے درمیان بیٹھ کر مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو معبود ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو اونچا ٹھہراتا ہے۔ اور یہی صفت جب لوگوں کے اندر آ جاتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں آپ کہ یہ روح کہاں کی روح ہے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب اور اس کی 13 سے 15 آیت۔ کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں، اور کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ پس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ سچ مچ میں کوئی رتبے والا شخص، کوئی بڑا شخص آتا ہے تو سچ مچ میں ہم سب پروٹوکول کے چکر میں رہتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں، خدا کا کلام بتا رہا ہے کہ ابلیس جو شیطان ہے وہ اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بھی ظاہر کر سکتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ خدا کی ساری باتوں کو جانتا ہے، سارے کلام کو جانتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے، کیسے کام کرتا ہے یہ جھوٹے رسولوں میں، دغا بازی کرنے والوں میں، جو اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا لیتے ہیں۔ تو پھر وہ، میرا خیال ہے کہ ایک چرواہا ہی ہوا، ایک پاسٹر ہی ہوا، ایک خدمت گزار ہوا، تو کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ایماندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو کتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جو بھی آپ سے مل رہا ہے، جو بھی آپ سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ کلام کی بات کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے۔ فقی فریسی اس وقت یہودیوں میں کام کر رہے تھے پہلی آمد میں، لیکن وہ تھے آدمیوں کی تعلیم لے کر، رسومات کی تعلیم لے کر، ان بوجھوں کو لوگوں پر ڈالنے والے جو وہ خود نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ دوسروں کو وہ کہتے تھے آپ پر فرض ہیں، آپ پر فرض ہیں۔ خود ان کے اپنے اپنے فرقے تھے، اپنی اپنی سوسائٹیاں تھیں، اپنے اپنے رتبے تھے، اپنی اپنی تعلیم تھی، لیکن وہ مخالفت کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے، مخالفت کرنے کے لیے، کسی کو گرانے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، سب اکٹھے ہو جاتے تھے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں سچ مچ میں ہمیں کتنا الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیطان ہمارے ہی اندر رہ کر، ہمارے ہی درمیان میں رہ کر، خدا کے لوگوں کے درمیان میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتا ہے، ہمیں بھی استعمال کرتا ہے، اور ہم بھی اس کام میں بڑے ماہر ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس نے ایسے کیسے بات کیسے کر دی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ان ساری باتوں سے باہر نکلیں۔ اب خدا کے کلام میں ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے اور جو
ابلیس کی طرف سے. اگر ہم استثنا کی کتاب اس کا 18 باب، اس وقت جب موسیٰ کا دور تھا اس وقت بھی تھے جھوٹے نبی، اس وقت بھی تھے جھوٹے نبی، لوگ ان باتوں سے پریشان تھے اور پھر موسیٰ سے سوال کرتے ہیں. تو یہ اس کا جواب لکھا ہے استثنا 18 باب اس کی 20 سے 22 آیت. جی نہیں، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس نے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے. ہاں جی آگے بھی. اور اگر تم اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا. ہاں جی، جھوٹے نبی کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، یعنی وہ ہوتا بھی نہیں. اچھا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے خدا کے لوگ، خدا کا روح ایک تخلیق کار روح ہے. میں نے شروع میں بتایا وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور یہ خدا کی صفت ہے. اور ابلیس کیونکہ وہ تخلیق کار نہیں ہے، وہ خود مخلوق ہے، وہ خود بنایا گیا ہے، اس لیے اس کے پاس کرنے کی قابلیت نہیں ہے. وہ جھوٹ ہی بولے گا، آپ کو دغا بازی، آپ کو فراڈ میں ہی رکھے گا، آپ کو چکر لگواتا رہے گا، آپ کو وزٹ کرواتا رہے گا اور کام نہیں ہوگا. اب کام جسمانی بھی ہیں اور کام روحانی بھی ہیں. میں نبوت اور پیشن گوئی کی بات کر رہا ہوں. اگر خدا کے بندے اپنے منہ سے نبوت یا پیشن گوئی کرتے ہیں تو وہ کلام کی نبوت اور پیشن گوئی کی بات ہے. جیسے پرانے عہد نامے میں یسوع مسیح کی پیشن گوئی کی گئی تو پہلی آمد پر وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. آپ نئے عہد نامے میں خدا انجیل میں خوشخبری میں یہ باتیں بڑے وثوق سے جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد پر وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. اور اب جب ہم نئے لوگ، نئے غالب آنے والے لوگ جب ہم سیکھ رہے ہیں خدا کے بیٹے خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کو، تو سچ مچ میں روحوں کے فرق کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے، کتنا ضروری ہے. آپ نبوت کو یہ نہ سمجھے نوکری مل جائے گی، باہر کا ویزا لگ جائے گا، یہ ادھر کھڑے ہوئے نبوت ہو گئی تو پوری ہو گئی. تو یہ تو ان لوگوں کے بھی ہو رہے ہیں، یہ تو شیطان کے لوگوں کے بھی کام ہو رہے ہیں. اصل نبوت، اصل بات کلام کی یہ ہے کہ جو کلام فرمایا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو. اصل میں آپ کا جو دماغ ساری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، آپ اپنے خاندان کا نظام چلاتے ہیں، آپ اور بہت سارے کام کرتے ہیں، تو آپ ان میں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر پکے ہو، مضبوط ہوں، اور پھر کچھ نہ کچھ کرنے کا آپ کے اندر تہیہ ہو، ارادہ ہو، اور پھر آپ کلام کی بات کو سمجھ سکیں، یسوع مسیح کو سمجھ سکیں، اس کو جان سکیں جو سچ مچ میں ساری باتیں پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے. پہلی آمد پر بھی یسوع مسیح جو کہتا تھا وہ کرتا تھا. اور آج بھی جتنے خدا کے لوگ ہیں، جتنے خدا کے روح کی نمائندگی کرتے ہیں، سچ مچ میں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے، پھل کی صورت میں، کلام کے پورا ہونے کی صورت میں. تو وہ وہی روحانی باتیں ہیں جو خدا سے تعلق رکھتی ہیں، جسم سے تعلق نہیں رکھتی. جسم نے فنا ہونا ہے اور ہم یہ بات جانتے ہیں. یسایہ اس کا 14 باب اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے، یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہو جائے، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ویسا ہی وقوع میں آئے گا. یہ خدا کا دعویٰ ہے، قسم کھا کر یہ دعویٰ ہے. اور سچ مچ میں اس نے یہ سارا وعدہ، سارا دعویٰ اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح میں پورا کیا اور اسے ہمیں سونپ دیا. اب جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، بلکہ کیا پاتا ہے جی؟ ہمیشہ کی زندگی. اور ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنے سارے فیصلے اپنے بیٹے میں پورے کیے، اور پھر اس نے وہ سب کچھ کیا جو سچ مچ ایک قادر مطلق باپ نے کرنے کا تہیہ کیا تھا. میری اور آپ کی زندگی میں ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم سچ مچ میں نبوتوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں. اور اگر آپ یہ باتیں سیکھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش قسمتی ہے،
کہ ہم سچ مچ میں جھوٹے لوگوں کو اور سچے لوگوں میں فرق کرنا ہمیں آ جائے، ہمیں تمیز آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ اصل میں کرنا کیا ہے، اور پھر اور باتیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ آپ بہت سارے چکر لگانے سے بچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل کلام کی طاقت کیا ہے، خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی طاقت کیا ہے، وہ اعلیٰ حکمت کیا ہے جو خدا کے فضل کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عنایت کرتا ہے، خدا کے بارے میں بتانے کی توفیق عنایت کرتا ہے۔ امثال 29 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ سچ مچ میں خدا کے کلام کی پہچان کرنا، خدا کے کلام کی پہچان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور پھر ان رویاؤں کو، ان نبوتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا، سمجھ میں آ جانا، یسوع مسیح کا سمجھ میں آ جانا آپ کو آزاد کرتا ہے، آپ کو فریڈم دیتا ہے، اور پھر آپ ان رسومات سے چھوٹ کر جو خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح نے آپ کے اور میرے لیے مقرر کی ہیں، آزادی میں رہ کر، اچھے دماغ کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ، اس میں ہمیں پیوست کرتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں انسان کی سرشت جسم کی وجہ سے کس طرح ہے۔ جب نوح اور لوط کے دور میں اس علاقے کو فیصلہ کر دیا گیا، عدالت کر دی گئی اور تباہ و برباد کر دیا گیا، تو پھر دوبارہ پہلے پانی سے، پھر آگ سے لوگوں نے پھر گناہ کیا۔ ایک نسل کو تھوڑا سا سبق حاصل ہوا تو دوسری پھر ویسی کی ویسی، تیسری پھر ویسی کی ویسی، پھر ویسی کی ویسی۔ اس کا مطلب ہے کہ کام کرنے والے اپنا اپنا کام کرتے رہے۔ اب جب آپ کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، تو سچ مچ میں ہمیں اب بچنا چاہیے اور پھر مائل نہیں ہونا چاہیے۔ سچ مچ میں ہمیں روحوں کی پہچان کرنی چاہیے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور کہ شیطان کی طرف سے۔ سچ مچ میں اب ضرورت ہے، اور جیسے ہی آپ پہچان کریں گے ویسے ہی خدا کا روح آپ میں کام کرے گا، اور پھر آپ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے اور سکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے۔ اور پھر خدا جو تخلیق کار خدا ہے، جو تخلیق کرتا ہے، جو پورا کرتا ہے، جو سچ مچ میں جس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو میرے لیے، آپ کے لیے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اس ساری تکمیل کو سمجھ سکیں، ہم اس کلام کو سمجھ سکیں، ہم اس نجات کو سمجھ سکیں، ہم ان تمثیلی معنوں کو سمجھ سکیں، ہم تکمیل کے کلام کو سمجھ سکیں۔ اور پرانے عہد نامے کی تکمیل جیسے نئے عہد نامے میں ہوتی ہے، اور نئے عہد نامے کی تکمیل جیسی دوسری آمد پر ہونی ہے، ان کو سمجھ کر سچ مچ میں خدا کا کام کر سکیں۔ اور سچ مچ میں ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے روح کے تابع ہو جائیں، تو پھر کسی بات کی کمی نہیں رہے گی، کسی بات میں کوئی خامی نہیں رہے گی۔ ہاں، زمین پر رہتے ہوئے ہم سچ مچ میں ایک دوسرے کو ترازو میں، پلڑے میں تولتے رہتے ہیں، لیکن سب سے اچھا ترازو خدا کا کلام ہے۔ اور سچ مچ میں کلام کے ترازو کے درمیان میں رہنے والے لوگ وہ نفرت نہیں کرتے، وہ دھتکار نہیں ہے ان کے اندر، بلکہ وہ چاہتے ہیں، جیسے خدا کا بیٹا چاہتا ہے، جیسے خدا کا یہ منصوبہ ہے کہ کوئی بھی جان ہلاک نہ ہو، بلکہ وہ توبہ تک اس کی نوبت پہنچے۔ اور سچ مچ میں جب آپ روحوں کی پہچان کرنا، اچھے چرواہے اور شیطان کے چرواہے، خدا کے روح کے تابع پاسٹر اور ابلیس کے، شیطان کے روح کے تابع پاسٹر کی پہچان کر لیں گے، تو سچ مچ میں آپ کو فرق واضح ہو جائے گا۔ آپ بہت ساری تکلیفوں سے، بہت ساری مشکلوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اور خدا سکھانا بھی اسی لیے چاہتا ہے، یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ سیکھ جائیں کہ اصل مقام کیا ہے، اصل جگہ کون سی ہے، اور ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برکت ہے، اور یہی خدا چاہتا ہے، خدا کا منصوبہ ہے۔ اس کا بیٹا 2000 سال پہلے آیا، اب بھی اس کا یہی مشن ہے، دوسری آمد پر بھی اس کا یہی مشن ہے۔ اور مقدسین نے، لوگوں نے، خدا کے لوگوں نے صیون پر، پہاڑ پر، ایک ایسی جگہ پر جو خدا نے مقرر کی ہے، جمع ہونا ہے، اور وہ کلام والی جگہ ہے، وہ کلام تکمیل کے پورا ہو جانے کی جگہ ہے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی وہ جگہ ہے جہاں پر کلام پورا ہوگا، جہاں پر خدا کے لوگ ہوں گے۔
اس لیے اے عزیزو، سچ مچ میں ہر ایک روح کا یقین مت کریں، سمجھیں، جانیں، پہچانیں اور پھر فیصلہ کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں گے، ہم خدا کے حضور شکر گزار ہوں گے۔